अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि पेट्रोल की प्राइसेस एक बार फिर से हाई हो गई और 12 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। अभी जो नई प्राइस है वो पेट्रोल की 159.80 है, यानी कि 160 रुपये के करीब, यानी कि 160 रुपये का पेट्रोल अभी पाकिस्तानी अवाम को मिला करेगा। नाजरीन, इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो कंटेनर पर अक्सर इनका ये कहना होता था कि अगर बिजली के बिल ज्यादा हैं तो उन्हें आग लगा दो, पेट्रोल प्राइसेस ज्यादा हैं और हर तरह के मसाइल, और ये हुकूमत चोर है। लेकिन असल में मैं तब भी ये समझता था और अब भी ये कहता हूं कि ये चीजें इनके कंट्रोल में नहीं होती, ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ इनका लिंक होता है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर चीजों की प्राइसेस बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में भी बढ़ जाती हैं। अब यूक्रेन का और रूस का जो तनाज़ा है उसकी वजह से ये पेट्रोल प्राइसेस हाई हो रही हैं और दुनिया में ये अमेरिका की तरफ से ये जो तरीकाकार अख्तियार किया गया है जिसमें ये शो ऑफ कराया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस की जंग होने वाली है, तो दुनिया की मार्केट में चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं। और जैसे कि पेट्रोल है, ये पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत है और पूरी दुनिया से इसका एक बड़ा लिंक है। जिन ममालिक से पेट्रोल दूसरे ममालिक में इंपोर्ट किया जाता है फिर वहाँ पे प्राइसेस हाई हो जाती हैं। रूस एक पेट्रोल की मार्केट में खाम तेल की मार्केट में एक बहुत बड़ा किरदार है रूस का, बहुत बड़ी मिकदार में रूस यूरोपियन कंट्रीज को खाम तेल देता है। तो फिर जब वहाँ की मार्केट बाय पेट्रोल और खाम तेल नहीं दे पाती तो फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं पूरी दुनिया में। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई, इसमें अमेरिका का क्या किरदार है, इससे पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट होगा, इससे दुनिया पर जो इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि अब पेट्रोल प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं और चीजों की प्राइसेस ज्यादा होंगी, अमेरिका क्या चाहता है और क्या रूस और यूक्रेन की लड़ाई होगी या नहीं होगी, या ये लड़ाई होगी तो कौन से कंट्रीज को इससे फायदा होगा और कौन सा मुल्क ये चाहता है कि ये अफरा तफरी का आलम रहे। नाजरीन, आप और हम सब जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर में रहने के लिए अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बनाता है। उसमें बहुत से ममालिक का नुकसान भी होता है, बहुत से ममालिक में अच्छे काम भी होते हैं। अब अमेरिका की यूक्रेन और रूस के मसले पर यह पॉलिसी है कि यूक्रेन और रूस का दुनिया में ये इंप्रेशन जाना चाहिए कि बस अब लड़ाई होने वाली है, बस अब लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है। उससे अमेरिका कैसे फायदा उठाएगा, क्योंकि रूस खाम तेल का बहुत बड़ा और जो गैस है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो यूरोपियन कंट्रीज को देता है। और अगर रूस और यूक्रेन की ये जंग का तनाज़ा होगा तो रूस वहां से यूरोपियन कंट्रीज को गैस और खाम तेल वगैरह नहीं दे पाएगा, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट अमेरिकन मंडियों को होगा और अमेरिकन मंडियां अरूज पकड़ेंगी और इसका इफेक्ट जो होगा वो यूरोपियन कंट्रीज में होगा। अमेरिका खुद को पावर में रखने के लिए, अपनी मैशत को मजबूत करने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो करता आया है। लेकिन ये याद रखिए कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि जंग छिड़ जाए और रूस और यूक्रेन की जंग बढ़े, क्योंकि अमेरिका इस टाइम यूक्रेन के साथ खड़ा है तो अमेरिका कभी भी नहीं ये चाहेगा कि जंग हो। लेकिन अफरा तफरी के माहौल से उसे फायदा होता है, वो हमेशा अफरा तफरी का माहौल रखने की कोशिश करता है किसी न किसी कंट्री में, ताकि वो अपनी मार्केट को फायदा पहुंचा सके। नाजरीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स पे भी डिस्कस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। रात को जहांगीर तरीन ग्रुप का लाहौर में अपना एक मीटिंग हुई, जिस कॉर्नर मीटिंग में जहांगीर तरीन ग्रुप के जितने भी MNAs MPs थे वो सारे शरीक हुए। लेकिन अगर क्या जहांगीर तरीन अपोजिशन के साथ आ भी जाएं, जरदारी एंड नवाज शरीफ ग्रुप के साथ, तो क्या वो हुकूमत गिरा सकते हैं? क्वेश्चन ये है। बिल्कुल भी नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप के पास 6-7 MNA हैं और तकरीबन 12-15 MPs हैं, लेकिन वो अगर तो पंजाब में वो कुछ करें और उस्मान बुज़दार के खिलाफ उठ खड़े हों तो वहां पर वो शायद के पंजाब की गवर्नमेंट गिरा पाए। लेकिन क्या वो इमरान खान को गिरा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि
جہانگیر ترین اور ان کے گروپ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپوزیشن مل کر، یہ سب ان کے ایم این ایز مل کر پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کی گورنمنٹ کو گرا سکیں. اس کے لیے یا تو ایم کیو ایم اور یا پھر مسلم لیگ کاف کا عمران خان کی گورنمنٹ کو چھوڑنا، اتحاد توڑنا اور اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ان کی گورنمنٹ گر پائے گی. لیکن قریب قریب اس کے چانس نہیں لگتے کہ عمران خان کی حکومت گر پائے، کیونکہ اتحادی فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف سے بھی حالات کنٹرول نہیں ہو رہے. ڈالر کی پرائس جیسے بڑھ رہی ہے اور پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں. اب عمران خان کا اکثر یہ کہنا ہے کہ جو آرٹیفیشل طریقے سے پچھلی حکومت نے، نواز لیگ نے اس پرائس کو مینٹین کیا ہوا تھا ڈالر کو، تو آرٹیفیشل طریقے سے اتنا بھی تو نہیں مینٹین کیا ہوا تھا کہ 100 سے 180 پہ ابھی ڈالر چلا گیا ہے، 170 پہ چلا گیا ہے اور ابھی 200 کراس کرنے والا ہے. تو کچھ حکومت کی بھی خامیاں، وہ معیشت کو پراپر طریقے سے کنٹرول نہیں کر پا رہی اور اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں ناظرین، یہ 2014 میں بھی عالمی مارکیٹ میں اسی طرح اوپر گئی تھی، لیکن اس کا ایفیکٹ پاکستان کو اس لیے بہت زیادہ نہیں ہوا تھا کہ تب پاکستان میں ڈالر کی پرائس کم تھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے خرید کر بھی ہمیں یہ پیٹرول 95 to 100 روپیز پر لیٹر پڑا تھا. لیکن ابھی چونکہ ڈالر کی قیمت بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی اور ساتھ میں آف کورس جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہوگا تو اس کا ایفیکٹ پاکستان پر بھی آئے گا اور جو آ رہا ہے. اور مزید ڈالر اگر جیسے ابھی کچھ ہی دنوں میں ڈالر کی پرائس بھی 200 کراس کر جائے گی اور اگر ایسا ہوا تو پیٹرول پرائسز مزید بڑھ جائیں گے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ڈالر کو کسی بھی طریقے سے وہ کنٹرول کرے اور ڈالر کی پرائس کو کم کر کے 150 پاکستانی روپیز تک لائے، تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم جب پیٹرول خریدیں تو پھر پاکستانی عوام کو کچھ اس کا بینیفٹ ہو سکے. پیٹرول کی پرائسز تبھی کنٹرول میں کر سکتے ہیں جب ڈالر کی پرائس 150 ہو تو پیٹرول کی پرائسز کو بھی ایک جگہ پر مینٹین کیا جا سکے گا، ورنہ جیسے جیسے ڈالر بڑھتا جائے گا تو پیٹرول پرائسز بھی بڑھتی جائیں گی. تو ناظرین، عمران خان ڈوبیں گے، میں ہر اپنے ولاگ میں یہی کہتا ہوں، تو معیشت صحیح طریقے سے نہ چلانے کی وجہ سے اور جو بڑھتی ہوئی غربت ہے اس کی وجہ سے ڈوبیں گے. فی الحال اپوزیشن میں یہ سکت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف صحافیوں کا کچھ معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے اقرار الحسن کا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ ابھی محسن بیگ کو آج صبح گرفتار کیا گیا. اقرار الحسن کا واقعہ ڈیفرنٹ تھا، محسن بیگ کا ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے کسی ٹاک شو میں مراد سعید کے بارے میں کچھ کہا جس پر ایف آئی اے نے ایکشن لیا اور ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا. محسن بیگ کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بچوں کو بھی وہاں پر ان کے فون وغیرہ توڑے گئے اور ان کو مارا وغیرہ گیا. لیکن محسن بیگ کے جو پکچرز آ رہی ہیں اس کے مطابق محسن بیگ کے ہاتھ میں واضح پسٹل پکڑا ہوا نظر آ رہا ہے جس سے وہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں ایک ویڈیو کے اندر. تو کسی ریاستی ادارے پر فائر کرنا اس طریقے سے اور ایک اتنے بڑے صحافی کا شہر اقتدار اسلام آباد کے اندر، یہ قابل مذمت ہے اور انہوں نے یہ کیا تو بہت غلط کیا ہے. تو ناظرین، اپنی جگہ پر ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ہمارے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں یا ہماری عدالتیں ہیں مقدس، وہاں پر ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ریاستی ادارہ کچھ ایسا عمل کر بھی دیتا ہے تو ہمیں اپنے ان اداروں کے پاس جانا چاہیے جن کا کام ہے ہمیں انصاف دلانا، نہ کہ ہم خود قانون کو ہاتھ میں لیں. اور جب ایک اچھے بھلے لوگ اور قانون کو سمجھنے والے لوگ اس طرح کی حرکات کریں گے تو اس کا بہت بڑا ایفیکٹ پھر عام معاشرے پر ہوگا. ان پڑھ لوگ اور جو عام عوام ہے پھر وہ بھی اسی طرح کریں گے اور اس طرح ہمارے معاشرے کو مزید نقصان کا سامنا ہوگا اور یقین جانیے کہ اس طرح حالات خراب ہوتے جائیں گے. سٹارٹ میں کراچی میں بھی یہی ہوا تھا اور کراچی کا جو ایفیکٹ پھر نکلا تھا وہ آپ اور ہم سب کے سامنے ہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین پر جو لندن میں 2 کیس چل رہے تھے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے، ان سے انہیں رہائی مل گئی ہے. ناظرین، اس چیز سے یہ تو آپ اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ الطاف حسین نے اگر پاکستان میں دہشت گردی نہیں پھیلائی تو پھر پاکستان کے اندر کسی بھی شخص نے کوئی دہشت گردی نہیں کی.
انہوں نے جتنا اس پاکستان کو نقصان پہنچایا اتنا شاید کسی اور شخص نے نہیں پہنچایا، اور ان کے اس نقصان پہنچانے کی وجہ سے ہمارے کراچی کو معاشی طور پر کتنا نقصان ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ مرے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود برطانیہ کی عدالت سے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بات واضح ہے کہ برطانیہ کی عدالتوں میں انصاف صرف وہاں کے لوگوں کو ہی ملتا ہے، نہ کہ کسی اور ملک کے بندے کو کوئی انصاف ملے گا، یا کسی اور ملک کا کیس ہوگا تو وہاں پر انصاف ہوگا۔ یہی الطاف حسین اگر برطانیہ کے کسی شہری کو ایک تھپڑ بھی مارتے تو برطانوی عدالت سے باعزت بری وہ کبھی نہ ہوتے، بلکہ انہیں سزا ہوتی اور انہیں سالہ سال جیل کاٹنی پڑتی۔ اور پاکستان میں اتنی خونریزی کرنے والا شخص اور اتنی افراتفری پھیلانے والا شخص بھی برطانیہ کی عدالت میں آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں جب بھی وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف کیس چلائے جائیں گے، اور جتنے بھی مقدمات ان کے اوپر ہیں ان سب کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے تو یہاں تک کر دیا تھا کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے، جب ان کے پروگرام پر پھر پابندی لگائی گئی تھی، وہ تو اس حد تک گئے تھے۔ تو ناظرین، برطانیہ کی عدالتوں میں انصاف صرف برطانوی شہریوں کو ملتا ہے، نہ کہ کسی اور ملک کے لوگوں کو۔ ان چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو حکمران یہاں سے بھاگ کر برطانیہ جاتے ہیں تو وہ کیوں جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں جو کچھ بھی کر کے آئیں گے یہاں سے ہم بچ نکلیں گے۔ تو یقین جانیے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ہماری حکومتوں میں رہ کر، تو وہ کہیں نہ کہیں اس ملک کے دشمن ہی بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں بینیفٹ ہوگا اور یہاں پہ ہم بچ نکلیں گے۔ ان ساری چیزوں کا تجزیہ کرتے رہا کیجئے، اور پھر تاکہ آپ کو آنے والے الیکشنز میں یا آنے والے ٹائم میں آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سا شخص اس ملک کے مفاد میں ہے اور کون سا شخص اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے، کس شخص کا کس ملک سے رابطہ ہے، اور وہ ملک ہمارے یا اس ملک کے جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے ملک کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ ان چیزوں کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں عام عوام کا سوچنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے اوپر اقتدار میں اور اپنی گورنمنٹ میں ان لوگوں کو لے کر آ سکیں جو ہمارے ملک کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور یہ جو کھانے پینے کی اشیاء کی اور ساتھ میں پیٹرول پرائسز اور عام انسان کی ضرورت کی چیزوں کی پرائسز ہائی ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا اس سے بہت بڑا لنک ہے کہ ہمارے ملک سے کرپشن کر کے جتنا بھی سرمایہ تھا وہ لوٹ لیا گیا ہے، اور یہاں پہ ڈالر کی پرائس بہت زیادہ ہیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے کچھ بھی خرید رہے ہیں تو وہ ہمیں بہت مہنگا ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو اس نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور عام عوام کو اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور عام عوام کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے۔ ناظرین، میرا ولاگ ضرور دیکھا کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔